बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बरदरम यूनुस कासमी साहब। शुरका में मेरे उस्ताद भी शामिल हैं और मेरे हम जमात भी और हम मकतब भी, और बहुत सारे पीछे आने वाले अब अल्लाह का शुक्र है कि आगे निकल चुके। ये सारे बहसें आपकी नज़र से गुज़रती रहती हैं और शायद मैं आपकी मालूमात में कुछ बहुत ज़्यादा इजाफ़ा न कर पाऊँ, लेकिन सुनी सुनाई बातें जो पहले कही जाती रही हैं उसका एक ख़ुलासा, ताकि हम उस बुनियाद से आगाज़ करें जो अगली नशिस्त तक इंशाअल्लाह जाएगी, और हम इस मौजू को कुछ खंगालें आपकी मदद से भी। और जब हम उठें तो इसमें माजी के मुकाबले में, गुज़रे कल के मुकाबले में ज़्यादा निशात फ़िक्र के साथ, ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने मौक़िफ़ और अपने इस मौजू की तफ़हीम के साथ। इसलिए ये एक मुकालमाती मजलिस है जिसमें मेरी हैसियत आप सब यूँ समझिए कि इस गुफ्तगू का आगाज़ में कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आपका जो इनपुट है वो उसको मज़ीद तवाना बनाएगा, मज़ीद इसको बेहतर बनाएगा। समाजी और सियासी तश्कील बुनियादी तौर पर एक तारीख़ी अमल है, और तारीख़ी अमल का ये जौहर है कि वो स्टैग्नेंट नहीं होता, वो मुसलसल होता है। तारीख़ कहते ही उससे हैं कि जो एक मुसलसल वाक़यात के तसलसल को एक कड़ी में परो देने का नाम है। इसलिए जब हम किसी सियासी तक़सीम की बात करते हैं, सियासी इदारे की बात करते हैं, किसी समाजी इदारे की बात करते हैं, उसकी तश्कील, उसकी तक़सीम की बात करते हैं, तो ये बदीही तौर पर उसका हिस्सा है कि वो एक इर्तिका पज़ीर अमल है जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मज़हब अपने जौहर में एक खड़ा स्टैग्नेंट अमल है। मज़हब के अंदर जौहरी तौर पर इर्तिका नहीं होता, ना वो किसी इर्तिका के नतीजे में वजूद में आता है, और ना उसके जौहर में ये चीज़ शामिल होती है कि वो इर्तिका के मराइल से गुज़रता है। हम जानते हैं कि एक आदमी है जो इंसानों के दरमियान से उठता है, लोगों के दरमियान खड़ा होता है और उनसे कहता है कि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, एक दावे के साथ खड़ा होता है। ये मुमकिन है कि वो अपना माजी, अपना पस मंज़र, अपने मौक़िफ़ की तायीद में आपके सामने रख दे, लेकिन वो जो बात कह रहा होता है वो एक मुकम्मल बात, एक मुकम्मल दावा और एक मुकम्मल मुकदमा होता है जो लोगों के सामने वो पेश करता है। या कौम इहबदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। इसमें कोई इर्तिका नहीं होता, कोई पस मंज़र इस पहलू से नहीं होता कि आदमी पहले सीखता आया है, उसने इंसानी समाज से, अपने तजर्बा से कुछ चीज़ें अख़ज़ की हैं, यूँ नहीं होता, बल्कि वो एक पूरी बात के साथ, एक पूरे मुकदमे के साथ लोगों के सामने खड़ा होता है, और हम कहते हैं कि ये मज़हब का मुकदमा है। तो अपने जौहर में वो कोई इर्तिकाई अमल का हासिल नहीं है जिसको हम मज़हब कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो सियासी तक़सीम होती है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होती है, एक इदारे बनते हैं या समाज के इदारे बनते हैं,
وہ ایک تاریخی عمل ہے، اور تاریخی عمل ہمیشہ ارتقاء سے گزرتا ہے۔ پہلی بات جو میں بطور مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے۔ دوسری چیز، مذہب ہمیشہ آئیڈیلز پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک مثالی دنیا کی بات کرتا ہے۔ آپ کے سامنے وہ ایک جنت کا منظر پیش کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ انسان سے کیا چیز اس کو مطلوب ہے، اور ظاہر ہے جب آپ اس کو بطور مقدمہ کے پیش کرتے ہیں تو وہ ایک آئیڈیل فارم میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ آدمی کو ایسا ہونا چاہیے، عباد الرحمن کیا ہیں، وہ ایک پوری فہرست آپ کو دے گا کہ اس کے اندر یہ کریکٹرسٹکس یہ خاص ہیں جو عباد الرحمن کے ہیں، وہ بتائے گا۔ کون لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی صفات بتائے گا وہ آپ کو، اس مرتبے کے لوگ ہیں، اس کیریکٹر کے لوگ ہیں۔ جن لوگوں کو وہ آئیڈیلائز کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، ان کو بھی ایک مثالی شخصیت کے طور پر، ایک مثالی حیثیت میں آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ تو مذہب کا مقدمہ جب بھی پیش ہوتا ہے تو وہ اپنے آئیڈیل فارم میں پیش ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف سماج کبھی آئیڈیل فارم میں نہیں ہوتا۔ انسانی تاریخ میں کوئی ایسا سماج اس طرح سے نہیں گزرا جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ پوری طرح سے آئیڈیل تھا۔ اس میں چیزیں گریجولی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک آئیڈیل کی تلاش کا سفر ہے جو مسلسل جاری ہوتا ہے۔ تو سماج ہو، سیاسی ادارے ہوں، وہ کبھی آئیڈیل فارم میں نہیں ہوتے، ایک مسلسل عمل کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مذہب کو اور سماج کو یا سیاسی اداروں کو ایک دوسرے سے متعلق کرتے ہیں تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کس کو معیار بنا کر کس کو اپروچ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ مذہب کو معیار بنا کر سماج کو اپروچ کرنا ہے، یا سماج کی موجود حقیقتوں کو بنیاد بنا کر مذہب سے رہنمائی کے لیے رجوع کرنا؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے اور یہ عملی سوال ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر اس بارے میں یہ ہے کہ یہ سماج ہے جس کو معیار بنانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی عملی صورت دونوں کے اندر تطبیق پیدا کرنے کی ممکن نہیں ہے۔ سماج کے ساتھ جب آپ مذہب کی تعلیم کو رکھتے ہیں، یا سیاسی اداروں کے ساتھ جب مذہب کی تعلیم کو آپ رکھتے ہیں، تو اصل میں آپ سماج کو یا اپنے سیاسی اداروں کو ایک آئیڈیل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کے سامنے ایک سٹینڈرڈ رکھ دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہنچنا ہے۔ یوں سماجی ادارے اپنی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اس آئیڈیل کو اپروچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے طور پر کچھ صلاح کرتے ہیں، کچھ اصلاح کرتے ہیں، کچھ ان کے درمیان کچھ ادارے بناتے ہیں، کچھ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، کچھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ان سماجی اداروں کو، ان سیاسی اداروں کو ہم وہاں لے جائیں جہاں یہ اپنے آئیڈیل کی قریب تر چلے جائیں، اور جتنے آئیڈیل سے قریب تر چلے جائیں ہمارے نقطہ نظر سے ان کے اندر سے اتنا خیر برآمد ہوگا، ان کے اندر سے اتنی اچھی باتیں برآمد ہوگی جس سے بنے نوع انسان کا فائدہ ہوگا اور وہ اس کو گویا قبول کریں گے۔ ہمارے ہاں جب ان دونوں کے اندر تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، یا یہ بات کہی گئی کہ سیاست کی اسلامی تشکیل کی جائے یا سماج کی اسلامی تشکیل کی جائے، تو عام طور پر جو ہمارا نقطہ نظر رہا وہ یہ کہ ہم نے مذہب کے پہلو سے سوسائٹی کو مخاطب کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ آئیڈیل ہے اور اب سوسائٹی کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے بتانا ہے، اور نہیں ڈھالے گی تو پھر ہم اس کو بزور اس کو ڈھال کے بتائیں گے کہ یہ کیسے اس کو اس آئیڈیل پہ کھڑا ہو جانا چاہیے کہ جہاں مذہب اس کو کہتا ہے۔ چنانچہ نفاذ اسلام یا غلبہ اسلام یا اسلامی ریاست یا سیاست کی جو تقسیم ہے اسلامی، جب ہم اس نقطہ نظر کو جب بھی خاص طور پر 20ویں صدی کے بعد اپروچ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ہمیشہ یہ چاہا کہ سوسائٹی جہاں کھڑی ہے اس کو وہاں سے فوراً اس آئیڈیل کی طرف لوٹ جانا چاہیے جو مذہب اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔
یہ غیر فطری ہے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی سوسائٹی کو اس نظر سے مذہبی بنانے کی کوشش ہوتی ہے، سوسائٹی انکار کر دیتی ہے. زبان حال سے وہ اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی. اب ایک کشمکش شروع ہو جاتی کہ جو اہل مذہب ہیں، جو مذہب کے نمائندے ہیں، وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس کو تو وہاں کھڑا ہونا. ہم نے کہہ دیا کل سے ہر آدمی داڑھی رکھے گا، کل سے کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکلے گی، اور نکلے گی تو پھر ہم بالقوہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور ہم اس کو اسلامائز کر کے چھوڑیں گے. یہ کاوش جب ہم کرتے ہیں تو سوسائٹی ریئیکٹ کرتی ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہے اور آپ اس کا لحاظ نہیں کر رہے کہ وہ کیسے کھڑی ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ایک 8ویں جماعت کے بچے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے کل سے اس نے ایک تھیسس لکھ کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ نہیں کر پاتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ جو ڈنڈے کے زور پہ میں تم سے لکھوا کے چھوڑوں گا. اور اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے پھر وہ آپ کے سامنے، جیسے بچوں کی استطاعت نہیں ہوتی، اور آپ اکثر اساتذہ ہیں ہمارے دینی مدارس کے بارے میں خاص طور پہ یہ بہت شکایت سامنے آتی ہے، اور یہ عام تعلیمی اداروں میں بھی ہے، کوئی اس میں تخصیص نہیں ہے، کہ مار کے آپ سمجھاتے ہیں تم نے یاد نہیں ہو رہا تو بس کرنا پڑے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں، اس کو مار مار کے اس کو اس سطح پہ لے جاتے ہیں کہ یا تو وہ اس سارے عمل کا، تعلیم کے عمل کا باغی ہو جاتا ہے، یا پھر وہ اس کے اندر ایک جبر کے تحت رہتا ہے، اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ ان باؤنڈریز کو، ان حدود کو توڑتا ہے اور وہ اپنے لیے ایک راستے کا تعین کر دیتا ہے. اسلام اور سیکولرزم کی جو بحث ہے، میرے نزدیک ان دو بنیادی مقدمات کو سامنے رکھے بغیر اس کو پوری طرح سے سمجھا نہیں جا سکتا. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اگر آپ سیاسی فکر یا پولیٹیکل تھاٹ کے اندر جن لوگوں نے غور و فکر کیا، ان کے کام پر بھی آپ توجہ دیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جن لوگوں نے اس سارے عمل کو سمجھا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جبر کے ساتھ ہونے والا کام نہیں ہوتا، اور سوسائٹی کو ہمیشہ اپروچ کرنا پڑتا ہے جہاں سوسائٹی کھڑی ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیڈیلز کی تلاش میں سوسائٹی کو لمحہ موجود میں اس جگہ پہ کھڑا دیکھ کر اس پر اطلاق کریں اپنے ان فیصلوں کا جو ایک آئیڈیل نظام کے تحت اس پر نافذ کیے جاتے ہیں. اس کی سب سے اچھی مثال پاکستان میں حدود قوانین ہے. کم و بیش 40 برس ہونے کو ہیں ان کو اس ملک میں نافذ ہوئے، لیکن آج تک آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کسی کو حدود قوانین کے تحت سزا نہیں ہو سکی. کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیل سے اپروچ کرنے کی کوشش کی سماج کو. سماج ابھی وہ گواہ دینے پر تیار نہیں ہے، اس کے پاس وہ گواہی موجود نہیں ہے جو حدود کی مقدمات کو ثابت کر سکے. سماج کے پاس وہ پوٹینشل ہی نہیں ہے اس وقت جو اس نتیجہ خیز عمل کو مہمیز دے سکے، اس کو آگے بڑھا سکے، اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ نفاذ اسلام پہ نفاذ اسلام، قانون پہ قانون بناتے چلے جاتے ہیں، لیکن سوسائٹی اپنی جگہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. تو جو بات سمجھنے کی ہے، اگر ہم یہ خواہش رکھتے بھی ہوں کہ سوسائٹی کی اسلامی تشکیل کریں، تو میرے نزدیک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو وہاں لے جائیں جہاں وہ اس وقت کھڑی ہے. ایک بات. دوسری بات، یہ میں بنیادی جو مقدمات دو آپ کے سامنے رکھے میں اس کو اپلائی کر کے بتا رہا ہوں. دوسری چیز جو سمجھنے کی ہے اور جو اس بنیادی مقدمے سے ماخوذ ہے، جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے رکھا، وہ یہ کہ سوسائٹی جہاں کھڑی ہے، جب دین کو آپ یا مذہب کو آپ اس سے متعلق کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی حقائق کا ادراک کریں. یہ اسی کی فرع ہے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مذہب سوسائٹی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے آئیڈیل سے نیچے اترے اور سوسائٹی کی موجود صورتحال سے متعلق ہوتے ہوئے اپنی تعلیمات اس کے سامنے رکھیں. اس کو سادہ لفظوں میں اجتہاد کا عمل کہتے ہیں.
اگر آپ سوسائٹی کی اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مذہب کو اس سے متعلق کرنے کی کوشش کریں گے تو سوسائٹی مذہب کو قبول کر لے گی. وہ ایک اجنبیت محسوس نہیں کرے گی اس کے ساتھ متعلق ہوتے ہوئے, اور مذہب کے لیے امکانات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنی جگہ بنا سکے, جیسے دیگر علوم یا دیگر نقطہ نظر اپنی جگہ بناتے ہیں, سوسائٹی بھی اپنی جگہ اس کے اندر بناتے. لیکن اگر یہ آپ یہ نہیں کریں گے تو سوسائٹی اگل دے گی, اور پھر رد عمل میں وہ کوئی بھی آخری فیصلہ کر سکتی ہے, جن میں سے ایک فیصلہ سیکولرزم کا بھی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں جو سیکولرزم آیا بنیادی طور پر, وہ اسی تشدد, اسی آئیڈیلزم یا اسی جبر کے نتیجے میں آیا جو مذہبی اداروں کی طرف سے یا مذہبی لوگوں کی طرف سے سوسائٹی پر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی. غلط یا صحیح کی بات ابھی نہیں ہو رہی کہ جو صحیح نافذ کر رہے تھے یا غلط نافذ کر رہے تھے. یہ جو ریوولٹ ہے, جو پروٹیسٹ ہے ویسٹ میں ہوا, یہ اصل میں مذہب کے خلاف نہیں ہوا, اس رویے کے خلاف ہوا جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ جب آپ سوسائٹی کے ساتھ مذہب کو متعلق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں اپنے جبر کو شامل کر دیتے ہیں, تو پھر وہ رد عمل کا اظہار کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مذہب جو ہے یہ ہم آپ کو ساتھ لے کے ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ مذہب نے ہم آہنگ نہیں بنایا اپنے آپ کو سوسائٹی کے ان مطالبات سے متعلق جو اس وقت جاری ہیں. مثال کے طور پر ایک سائنٹیفک ریولوشن آ چکا, اور وہ یہ طے کر رہا ہے کہ کائنات کے اندر کیسے ایک نیچرل لاز کا ایک فنامنن ہے جو جاری ہے. اس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ دنیا جیو سینٹرک نہیں ہے, زمین اس کا مرکز نہیں ہے, ایک نظام شمسی ہے اصل میں, سورج اس کا مرکز ہے, ہیلیو سینٹرک ہے دنیا. مذہب اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہ تو جیو سینٹرک ہے, اور اگر تم کہو گے تو ہم تمہیں تو لٹکا دیں گے اور مار دیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ یا تو آپ مر جائیں یا پھر آپ کہیں کہ بھائی صاحب یہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ اپنے مذہب کو اپنے پاس رکھیے, اپنے گھر میں رکھیے, ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس لیے کہ جب زمین گھوم رہی ہے تو آپ کے یہ فرمودات اس کو گھومنے سے روک نہیں سکتے. اب مذہب کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, اس نے اپنے وجود کو اگر برقرار رکھنا ہے تو وہ سمٹ جائے عبادت گاہوں تک, معبدوں تک, چرچ تک, تو زندہ رہ سکتا ہے, ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا مذہب کے اندر. مسلمان معاشروں میں جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا ان کو اندازہ ہوا کہ مذہب کے آئیڈیلز کے ساتھ سوسائٹی کو آگے نہیں بڑھا سکتے, اور سوسائٹی کی جو تشکیل ہے, جو میں نے بالکل جیسے ابتدا میں کہا, چونکہ ارتقا پذیر ہے, ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں ہو رہی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس تاریخی عمل کو روک سکیں. آپ کو اس کے مطابق کھڑا ہونا ہے, آپ کو اپنا ریلیونس اس سے متعلق کرتے ہوئے قائم رکھنا ہے, ورنہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنے افکار کے ساتھ چلے جائیں ایک تنہائی میں اور اپنی عبادت گاہوں میں محدود ہو کے رہ جائیں. میں اس بات کو مزید 2 مثالوں سے آپ کے سامنے تقویت اس کو پہنچانے کے لیے اپنے مقدمے کو رکھتا ہوں. 2 مقدمات رہے ہیں مسلم دنیا کے اندر سیاسی نظام کے حوالے سے, ایک خلافت کا اور ایک امامت کا. ایک گروہ نے کہا کہ خلافت مطلوب نظام ہے اور اس کو لے کے چلیں گے, یہ اسلام کا مطالبہ ہے اور اسی کے لیے سیاسی ادارے بنیں گے اور ہم اسی کے لیے جدوجہد کریں گے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تاریخ جاری ہے, وہ عمل رک نہیں رہا, وہ چل رہا ہے, اور وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا ہے کہ دنیا نے سلطنتوں کے کانسیپٹ سے بغاوت کر دی, دنیا نے امپائرز کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اب امپائرز جس نام سے بھی مرتب ہیں, جس نام سے بھی کھڑی ہیں, وہ بادشاہت کے نام سے کھڑی ہیں, وہ خلافت کے نام سے کھڑی ہیں, وہ کسی نام سے کھڑی ہیں, وہ اب باقی نہیں رہ سکتے. یہ تاریخ کا فیصلہ. اب آپ کے پاس ایک چارہ ہے کہ دیوار سے سر ٹکرائیں, اور ایک یہ ہے کہ تاریخ کے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھیں
اور اپنے فکری ریلیونس کو ثابت کرنے کے لیے اس تبدیلی کو قبول کر لیں جو تاریخ کے حوالے سے آ چکی. سوچے آپ دیکھیے کہ جب یہ سلسلہ ختم ہوا، جب امپائرز ٹوٹنے لگیں، تو مسلمانوں کے ہاں میں جو امپائر کا اسلامی تصور تھا، خلافت، وہ بھی اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکا. خلافت عثمانیہ اس کا آخری مظہر تھا، وہ ختم ہوا. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ جب خلافت عثمانیہ ختم ہو رہی تھی تو ساتھ خلافت برطانیہ بھی ختم ہو رہی تھی. یعنی یہ یک طرفہ عمل نہیں تھا. تاریخ کی تعزیریں سب کے لیے ایک طرح کی، تاریخ کے مطالبات سب سے ایک طرح کے ہیں. یوں نہیں تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ ختم ہو رہے تھے، انگریزوں کے بادشاہ بھی ختم ہو رہے تھے. تو دونوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ سرنڈر کریں اس کے سامنے. اب انہوں نے کیا کیا، ویسٹ والوں نے، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بادشاہت کو قبول کیا. انہوں نے دیکھا کہ نئے سیاسی خیالات، سارا ایک فکری کام بھی ہو رہا ہے زندہ سوسائٹیز کے اندر، نئے عمل آگے بڑھ رہا ہے سیاست کا. چنانچہ انہوں نے اس کے مطابق خود کو ڈھالنا شروع کر دیا. نیشنلزم کا تصور آیا اور اس کے کانٹیکسٹ میں ایک نیشن سٹیٹ کا تصور بھی آیا. چنانچہ انہوں نے کیا کیا، فوری طور پر اپنے آپ کو اقوام متحدہ کی شکل میں ایک ورلڈ آرڈر کو برقرار رکھتے ہوئے نیشن سٹیٹ کے تصور کو اپنا لیا اور امپائر کے تصور سے ارتقاء کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے نیشن سٹیٹ کے عمل میں داخل ہو گئے. آپ میں کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں، ہم خلافت کا احیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دارالحرب ہے اور دارالاسلام کی بحثوں میں آپ پڑے رہے. اس کے نتیجے میں سوائے خواری اور ذلت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے. جنہوں نے ہجرت کی ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے اس کو دارالحرب کہا ان کا انجام بھی آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے خلافت کو زندہ کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. نہیں چل سکتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا. اچھا، دوسری طرف آپ دیکھیے امامت کے تصور کو. امامت کا تصور کیا تھا کہ ڈیوائن ہدایت کا سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ جاری ہے امام کی شکل میں، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. اچھا، اب درمیان میں تاریخ کا ایک عمل ہے کہ جس میں کوئی امام موجود نہیں ہے زمین پہ، غیبت کبریٰ میں چلے گئے. اب زمین تو کھڑی ہے اپنی جگہ، سیاسی نظم بھی اپنی جگہ کھڑا ہے، انسان بھی زندہ ہے. اب آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں. ایک یہ کہ جس کا اقتدار ہے قبول کرے، اس لیے کہ آپ کے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں نا جو اقتدار کا متبادل ہو، جو اقتدار کا اہل ہو. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں تو آپ لے کے آئیں، اس لیے کہ وہ ہے صرف اپنے غیبت میں چلا گیا ہے تو صحیح موجود ہے. اب آپ سیاسی نظم کیسے بنائیں گے، اس لیے کہ آپ کے اپنے عقیدے اور آپ کے مسئلے کے مطابق تو ان کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ نے راستے تلاش کرنے شروع کیے. پھر آپ نے کہا نہیں، کوئی مرجع تقلید ہوگا جو اس امام سے متعلق رہے گا. وہ ایک ربط آپ نے تلاش کرنے کی کوشش کی امام اور سوسائٹی کے درمیان. اور آپ نے کہا کہ وہ جو مراجع ہیں تقلید کے جو اپنے امام سے جڑے ہوئے ہیں ان کی نسبت سے گویا امام اپنی سوسائٹی سے جڑا ہوا ہے. یہ تو کچھ عرصہ چل گیا، آپ نے چلانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا یہ بالکل. اس لیے کہ پھر وہ جو ربط آپ نے اپنے طور پہ قائم کیا وہ بھی اس طرح سے ایک زندہ ربط کی شکل میں باقی نہیں رہا. تو پھر ضرورت پڑی کہ آپ کے اندر سے کوئی آیت اللہ خمینی اٹھیں اور وہ آپ کو ولایت فقیہ کا تصور دے کے یہ بتائیں کہ امام موجود تو ہے لیکن امام موجود نہیں ہے، اس کو مان لیں آپ. اور آپ کو ایک نائب امام کی ضرورت ہے جو ڈیوائن نہیں ہے لیکن اس کی اتباع میں کام کرے گا. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بس امام مان لیں، جب تک امام تشریف لاتے ہیں یہ آپ ایک گیپ کو فل کریں. آپ کو ایک بنانا پڑے گا ادارہ سیاسی، اور آپ نے ایک ولایت فقیہ کے تحت گویا ایک نائب امام کا منصب تخلیق کر کے یہ سارے اختیارات اس کو تفویض کر دی. یہ اگر آپ نہ کرتے تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ ہمیشہ آپ کی اپنی لغت کے مطابق فاسق و فاجر حکمرانوں کے اس کے رحم و کرم پر رہتے اور بس ایک دعا کرتے رہتے مسلسل 5 وقت دن میں کہ یا اللہ اس امام کو بھیج جو ہمیں سے نکالے اور ایک زمین کو عدل سے بھر، السلطان العادل آ جائے اور زمین کو عدل سے بھر دے. آپ نے دیکھا کہ یہ نہیں چلنے والا. تو گویا وقت نے آپ کو بتایا کہ جو آئیڈیلز آپ نے بنائے تھے خلافت کے اور امامت کے، دونوں کو وقت نے ریجیکٹ کر دیا. اب آپ کے پاس سیاسی بقا کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ آپ اپنی نظر ثانی فرمائیں، اپنے آئیڈیل سے نیچے اتریں. آئیڈیل کیا ہے؟ امام. سوسائٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ نائب امام.
لہٰذا اتریں آئیڈیل سے اور نائب امام کو قبول فرمائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ آئیڈیل کیا ہے؟ عمر فاروق، خلافت کہ زمین پہ کوڑا مارے تو تھرکتی زمین رک جائے۔ اب آپ تشریف لائیں اس منصب سے تھوڑا نیچے، کوئی عمر نہیں آنے والا، کوئی عمر نہیں ہے، تو کسی نواز شریف کو اور کسی عمران خان پر اکتفا کریں۔ یہی ہے آپ کی فیٹ اور یہی آپ کا مستقبل ہے۔ اس کے اندر سے کوشش کریں، نواز شریف بہتر ہے اس کو لے آئیں، عمران خان بہتر ہے لے آئیں، انتخاب یہی ہے آپ کے پاس۔ ہاں زرداری سب کو لے آئیں، بلاول کو لے آئیں، ٹھیک، اس فہرست کو جتنا چاہیں طویل کر لیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کوئی چارہ نہیں آپ کے پاس۔ تو تاریخی عمل نے آپ کو وہاں جا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے سیاسی ادارے اور آپ کا جو آئیڈیلس ہیں ان کے درمیان کیا ارینجمنٹ ہو جائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے میں نے پہلے ایک مثال دی آپ کو کہ سیاسی جبر اور تاریخ کا جبر وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، خدا کی کوئی منتخب اور غیر منتخب لوگ نہیں، یہ سب کے ساتھ ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے، میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلے مان لیا نیشن اسٹیٹ کو، دوسرا طبقہ جو غیر مسلم دنیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے نیشن اسٹیٹ کے تصور کو مان لیا، اپنے آئیڈیل سے نیچے اترا ہے، خلافت بادشاہت کو ایک علامتی شکل دے دی، آگے اترے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مذہب چونکہ بہت خرابی کا باعث بن رہا ہے، اس کو ہم دیس نکالا دے دیتے ہیں پوری طرح سے۔ لیکن مذہب بھی اپنی جڑیں اتنی گہری رکھتا ہے انسانی سماج کے اندر اور انسانی کلچر کے اندر کہ وہ بھی اس نتیجے تک پہنچے کہ نہیں، مذہب سے بھی جان نہیں چھڑا سکتے، لہٰذا وہ پوسٹ سیکولرزم کی طرف آئے۔ یعنی ایک طرف امپائر سے وہ آئے نیشن اسٹیٹ کی طرف، اور دوسری طرف کیا ہوا، سیکولرزم سے ان کو آنا پڑا پوسٹ سیکولرزم کی طرف۔ پوسٹ سیکولرزم کیا ہے؟ پوسٹ سیکولرزم یہ ہے کہ سوسائٹی کی سیکولر تقسیم کو برقرار رکھتے ہوئے آپ مذہب کے کردار کو قبول کریں، اس لیے کہ اس کو رد کریں گے آپ تو آپ کے لیے ممکن نہیں۔ کیوں نہیں ممکن ہوا؟ اس لیے کہ جو گلوبلائزیشن ہوئی، جو نقل مکانی ہوئی مختلف اسباب سے، معیشت کے اسباب سے، تعلیم کے اسباب سے، مواقع کی تلاش، جب مواقع کچھ علاقوں میں سمٹے ان کے ہاں، تو مواقع کی تلاش میں بہت سارے لوگ گئے۔ جب وہ گئے تو انہوں نے سوسائٹی کی جو سماجی تشکیل تھی اس کو تبدیل کر دیا۔ اب اس کے اندر ملٹی کلچرلزم آ گیا، اس کے اندر ملٹی ریلیجس ڈومینیشنز آ گئیں، اس کے اندر پلورلسٹک اپروچ آ گئی۔ اب ان کے لیے بھی ممکن نہیں رہا کہ وہ کوئی ایک فارمیٹ جس کو انہوں نے اختیار کیا اس کو قبول کریں، بلکہ مذہبی طبقات نے وہاں اپنے وجود کو اس طرح سے ثابت کیا کہ ان کے وجود کو قبول کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے کیا کہا کہ سیکولرزم نہیں چل پڑا، یہ ایک انلائٹنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، نہیں چل سکا، لہٰذا اس کو ہمیں تشکیل نو کرنی ہے اور پوسٹ سیکولر سوسائٹی کی طرف کو آنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ایک سپیس دینی ہے آپ کو سوسائٹی کے اندر، اپنے سیاسی اداروں کے اندر مذہب کو، اور اس کے مطابق آپ نے آگے چلنا ہے۔ اور یہ جو سیکولرزم کا، وہ آپ میرا خیال ہے کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے سیکولر ایج کے حوالے سے عمار صاحب، کہ کس طریقے سے وہ ان کی جو اخلاقی بنیادیں ہیں سیکولرزم کی بھی، وہ کہاں کیسے ایک کرسچینٹی سے اٹھی اور کیسے اس نے ابزارب کیا ان کو اپنے اندر اور وہ ان کے عمل کا حصہ بنا۔ اب آپ کے ہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ نے اب کہا کہ نہیں، ہم تو سیکولر تو کفر ہے، ہم تو اس دور میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے جب سوسائٹی کی اور سیاسی اداروں کی مذہبی تقسیم کی کوشش کی تھی تو آپ نے دیکھا کہ سوسائٹی نے اس کو اس طرح سے اگلا کہ مذہب فساد کا مترادف لفظ بن کے رہ گیا آپ کی۔ آپ نے جیسے ہی مذہب کو اسلامی ریاست اور خلافت اور اس کی مختلف شکلوں کو رائج کرنے کی کوشش کی، یا اس نے کیا کیا، ایک طرف اس نے پاپائیت کا روپ دھارا جیسے ایران میں ہوا، آپ کے اندر سنی دنیا کے اندر وہ ایک فتنہ و فساد میں تبدیل ہو گئی، خلافت نام ہو گیا فتنے اور فساد کا۔ اس وقت آپ کے نزدیک، آپ کے سامنے جتنی خلافت کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں ہیں ان کا حاصل کیا ہے؟ سوائے فساد کے اور سوائے فتنے کے کچھ نہیں مسلم دنیا کو۔ القاعدہ ہو، داعش ہو، وغیرہ وغیرہ جتنے یہ آئے احیاء خلافت کے، انہوں نے آپ کو کیا دیا؟ یعنی ادھر کیا آیا؟ ایران میں پاپائیت آ گئی۔ آپ کے ہاں کیا آیا؟ آپ نے اس اداروں کو احیا کرنے کی کوشش کی، آپ کے ہاں ایک تو یہ ہوا۔ دوسری طرف کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ آپ نے جب مذہب کے نام پر سیاسی جماعتیں بنائیں تو وہ انٹرسٹ گروپس میں تبدیل ہو گئیں۔
اور مذہبی جماعتیں جب انٹرسٹ گروپ بنی تو انہوں نے مذہب کو سیاست میں ایک جنس بازار کے طور پر استعمال کیا. جہاں ان کی ضرورت ہوئی انہوں نے مذہب کے نام پر لوگوں کے جذبات کو ابھارا اور اس سے سیاسی فائدے کشید کیے. میں اس کی بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اہل مذہب نے کیسے سیاسی ضروریات کے تحت اپنی اصولی مقدمات کو بدلا اور اس کو ایک اور شکل دے کر اس کی قبولیت عامہ کے طور پر اس کو قبول کیا. اور جہاں ان کے سیاسی مفادات آڑے آئے انہوں نے مذہب کے اس نیریٹو کو اسی طرح سے اٹھا لیا آئیڈیلزم کے تحت، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ غیر متعلق ہو گیا تھا. یہ بات علامہ اقبال کو سمجھ میں آئی تھی بہت اچھی طرح سے، اور انہوں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی. مسئلہ ان کا بھی یہی تھا جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ بیان کریں گے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر اس کی تشکیل، اور اس کی آپ کو اپنے وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے سوسائٹی میں. جس طرح کے مذہب انٹرسٹ گروپ بننے کے بعد جس طرح سے اس نے شکل اختیار کی، تو آپ کے ہاں اس طرح کی سوچ کو قبولیت نہیں ملنے لگی. مثلا علامہ اقبال نے دو چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہی تھی. ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام جو ہے یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل پروجیکٹ نہیں ہے. یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، سوشل ایکسپیریمنٹ ناٹ اے پولیٹیکل پروجیکٹ. ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی. اور دوسری بات جو وہ کہتے تھے جس کی طرف انہوں نے اصرار کیا وہ ہمیشہ یہ بات تھی کہ اسلام از ناٹ اے چرچ، اٹس سول سوسائٹی. یہ سول سوسائٹی کی ٹرم اب بہت عام ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے تو اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. سول سوسائٹی کی ٹرم علامہ اقبال کے ہاں سے آئی پہلی دفعہ کہ انہوں نے جب اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو اسپرچل ڈیموکریسی اور اسپرچولیٹی کے ایلیمنٹ کو لانا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ان کی سوچ ابھر رہی تھی وہ اس نئی سیاسی حقیقتوں سے ابھر رہی تھی جو دنیا میں سامنے آ چکی تھی. چنانچہ علامہ اقبال کا سارا سیاسی فکر اگر آپ غور کریں تو نیشنلزم اور نیشنز کی سیلف ڈٹرمنیشن، حق خود ارادیت سے ابھرا ہوا تصور ہے. یہ دونوں تصورات، نیشنلزم کا اور سیلف ڈٹرمنیشن کا تصور، دونوں کے دونوں سیکولر تصورات ہیں جو بنیادی طور پر 20ویں صدی میں سامنے آئے. علامہ اقبال نے اس کی بنیاد پر اسلامی فکر کی تشکیل نو کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ اسلام اصلاً میں اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو قبول کر کے اسلام کی جو مداخلت ہے وہ اسپرچول، روحانی اور اخلاقی مداخلت ہے جو اس کے سیاسی اداروں میں بھی ہوگی اور اس کے غیر سیاسی اداروں میں بھی ہوگی. لیکن یہ ایک الگ سے بحث ہے کہ اقبال کا یہ فکر ایک پوری منظم سوچ میں کیوں ڈھل نہیں سکا. مجھے جو آخری بات آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ مسلم سوسائٹی کی پولیٹیکل تشکیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ مذہب کو سیاست سے ملانے کے نتیجے میں جو تجربات ہوئے آپ سے مراد ہے مسلم امہ کو، مسلمانوں کو، اس کو نظر انداز کیے بغیر آپ کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سوسائٹی آپ کو اول دے گی اور اس کا کوئی نتیجہ آپ کے پاس نکلنے والا نہیں ہے. لہٰذا یہ آپ کے لیے ناگزیر ہے کہ آپ ان تاریخی عوامل کو اور اس تاریخی عمل کو جو دنیا میں جاری ہے، اور وہ نہ کسی آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں، اور وہ میں آپ سے عرض کروں کہ برتر قوتیں جو کھڑی ہیں، سپر پاورز، ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. وہ اپنا راستہ اس کا وہ تلاش کرتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ جو سپر پاورز ہیں یا جو دنیا کی باغ جن کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے آپ کو الائنمنٹ میں لے لیتی ہیں، اپنے آپ کو اس تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ بنا لیتی ہیں، اپنے آئیڈیلز کو ایک جگہ برقرار رکھتے ہوئے. اس لیے کہ اس آئیڈیل کی طرف بڑھتی ہیں وہ. جیسے میں آپ نے کہا نا کہ پوسٹ سیکولرزم کا تصور بھی جو آ رہا ہے وہ ایک سیکولر پیراڈائم کے اندر مذہب کی اکاموڈیشن کا تصور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ مذہبی پیراڈائم میں سیکولرزم کو اکوموڈیٹ کریں. جو سبق انہوں نے سیکھا ہے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ میرا کتابچہ آپ نے پڑھا ہے، میں نے اس میں اس کی کچھ شکلیں متعین کرنے کی کوشش کی ہیں. لیکن اگر اس سارے عمل کو آگے بڑھنا ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ ایک آئیڈیل کی تلاش. آئیڈیل اپنی جگہ کھڑا ہے، اس کو اپروچ کرنا پڑے گا ہمیشہ زمینی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، سوسائٹی جہاں کھڑی ہے اس کا ادراک کرتے ہوئے. تب آپ کوئی نتیجہ خیز جدوجہد کر پائیں گے، ورنہ بصورت دیگر آپ جیسے ٹکراتے ہیں دیواروں سے سر وہی کریں گے اور اس کا کوئی نتیجہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. یہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں جو ہیں یہ بظاہر بڑی خوش آئند ہم کو دکھائی دیتی ہیں،
آپ کو میں تو بہت چھوٹا سا تھا، آپ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئے ہوں جب ایران کا انقلاب آیا اور جب افغانستان میں روسی جبر کا خاتمہ ہوا، تو ایک آئیڈیلزم کی فضا تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو خواب گویا اپنی تعبیر سے آشنا ہونے والا ہے. لیکن دونوں خوابوں کی تعبیرات آپ کے سامنے ہیں. ایران میں کتنی برکات آئیں، افغانستان میں کتنی برکات برسیں سارے عرصے کے دوران میں، وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب بھی ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ تاریخی عمل کو سمجھیں، اپنے آئیڈیل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف پڑھنے کی کوشش کریں. وہ ڈاکٹر فضل الرحمان کی ایک تعبیر ہے، وہ سنت کو ایک سنت جاریہ کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ یہ ایک جاری عمل ہے. اور جاری عمل کیا ہے؟ ایک آئیڈیل کی تلاش میں آپ اپنے سوسائٹی کی ارتقاء اور اس کو آگے بڑھتے ہیں. تو میرے نزدیک سارے عمل کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے پھر آخری 2 جملوں میں کہ اپنے آئیڈیلز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سیاسی اور سماجی اداروں کی تجسیم کریں. آپ کا بہت شکریہ.